अस्सलाम वालेकुम, दिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे और सबका रमज़ान भी अच्छा चल रहा होगा। नावल तुम मेरे होके रहो, इकरा गुलनाज़, किस्त नंबर 5, फ़ोर्स्ड मैरिज। उस पे कहानी है, सिंपल सी, अच्छी कहानी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमें तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। समीना बेगम काफ़ी सारे डब्बे लेकर चली गई थी और उसे कह दिया था कि थोड़ी देर में आ जाएंगी, तो वो लॉन में आकर टहलने लगी। मौसमी सरमा की नरम तकवीयत देती धूप अच्छी लग रही थी। सरसब्ज लॉन और खुले फूल उसे मुतवज्जो कर रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता टहलने लगी और समीना बेगम के आने का इंतजार करने लगी। खूबसूरत फूलों को उसने छू कर देखा था। उसे हमेशा ही सरसब्ज लॉन की बहुत ख्वाहिश थी। वो ड्रामों में अक्सर सरसब्ज लॉन को देखती थी, तो फिर उसे शौक को पूरा करने के लिए उसने घर में छोटी सी क्यारी भी बनाई और छत पर भी काफी पौधे रखे थे। लेकिन यहाँ पर तो काफी बड़ा लॉन था। घर में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए वो रिलैक्स होकर टहलने लगी। ये सब्ज़ और खुशनुमा फूल उसकी ज़हनी हालत को पुरसकून एहसास दिला रहे थे। एक फूल को शाख से तोड़ा और नरमी से उसकी पत्तियों को छूने लगी। इन पत्तियों की खूबसूरत पत्तियों को देखने में वो इतनी महक थी कि किसी के आने का एहसास भी नहीं हुआ। कुछ कोई चलता हुआ उसके पास आकर रुक गया और उसकी लापरवाही पर उसे घूर रहा है। उसने खुद पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस की, तो जल्दी से नज़रें उठाई। ताबिश को अपने सामने अचानक देखकर एक पल के लिए बौखलाहट का शिकार हो गई थी। वो तो चला गया था, इसलिए वो इत्मीनान से लॉन में चहलकदमी कर रही थी। और अब इसको अचानक से अपने सामने देखकर उसका घबराना तो बनता था। आप गेट किस खुशी में खुला छोड़ रखा है? इस्तेहज़ाई अंदाज अपनाए हुए पूछा गया। वो वो आंटी मोहल्ले में मिठाई बांटने गई हैं, तो इसलिए। उसने हिम्मत जमा करते कहा। कब से गई हैं? 25 से 30 मिनट पहले। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उससे यूं सवाल क्यों कर रहा है। 25 से 30 मिनट से गेट यूं ही खुला छोड़ रखा है? उसने नजरें गाड़ते तन्या साहब से पूछा। तो उसने नदामत से इस बात में सर हिलाया। गोया बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। जब अम्मी आ जाएंगी तो आप गेट को बंद और खोलने की सहमत कर सकती हैं। उसने बेहद संजीदगी से पूछा था। जी, उसने नासमझी से कहा था। ये तुम्हारा गांव नहीं है। यहाँ पर दरवाजे और गेट खुले रहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शहर है और यहाँ पर आए रोज वारदातें होती रहती हैं, इसलिए आइंदा से गेट को यूं खुला छोड़ने की गलती मत करना। मुझे लगा आंटी अभी आ जाएंगी और मैं बाहर ही हूँ। उसने वजाहत पेश की थी। वो जब आएंगी तो बेल बजा देंगी। तुम बस गेट खोलने की जहमत कर लेना। मैं आइंदा से ख्याल रखूंगी। उसने नजरें झुकाकर कहा। उसकी खुद पर मरकूज सख्त नजरों को देखते हुए वो महज इतना ही कह सकी थी। उसके वापस आने की वजह तो जैसे जानना नामुमकिन सा काम लग रहा था। वो घर के दाखिली दरवाजे की ओर बढ़ना ही चाहता था कि अचानक से घर के अंदर से खौफनाक आवाज आई और उसने परेशानी से उसकी जानिब देखा। वो जान ना सका अंदर क्या हुआ है। ताबिश सुमामा से कुछ भी कहे बगैर तेजी से अंदर की जानिब भागा था। घबराहट में वो भी उसकी पैरवी करते हुए तेजी से पीछे आई थी। उसने अंदाजा लगाना चाहा कि आवाज कहाँ से आई थी। आवाज के ताक़ुब में जब वो अंदर आई तो उसने किचन में बिखरे फैलावे को देखा। समीना बेगम ने उसे प्रेशर कुकर पर मुकर्ररा वक्त का ध्यान रखने और बंद करने का कहा था, लेकिन वो भूल गई थी। गोश्त और बाकी मवाद किचन में बिखरा पड़ा था। प्रेशर कुकर का ढक्कन किचन से बाहर पड़ा था। होंठ काटते गोया अपनी गलती का एतराफ कर रही थी। क्या है ये सब? वो मैं भूल गई थी। आई एम सॉरी। व्हाट सॉरी? तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी इस छोटी सी गलती से कितना बड़ा नुकसान हो सकता था? मगर समझो तो ना। मजीद सख्त कहने से उसने खुद को रोका था। अगर तुम कोई काम ध्यान से नहीं कर सकती तो बता देती, ताकि आइंदा से वो तुम पर भरोसा करके कोई जिम्मेदारी ना सौंप सके। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं पता नहीं क्यों तुमसे उलझ रहा हूँ। उसने खौफ से कहा था। अम्मी को इतनी बार कहा है कि ये कुकर का इस्तेमाल ना किया करे, मगर वो फिर भी। वो मुंह में बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ गया था। इसको याद आया कि वो किसी काम की गर्ज से आया था और अब वो लेट हो रहा था। जरूरी फाइल लेने का ख्याल उसे आधा रास्ता तय करने के बाद आया था। अगर जरूरी ना होती तो वो कभी वापस ना आता। घर पहुंचकर इसका पारा हाई हो गया था, सुमामा की इस कदर लापरवाही से। वो इसे नजरअंदाज करके ऊपर अपने कमरे में गया था। कमरे की हालत अब भी इसी तरह अबतर थी, जैसे वो सुबह छोड़कर गया था। सफाई करने की जहमत अभी तक नहीं किसी ने की थी। ज्वेलरी और इसका लहंगा अभी भी इसका मुंह चिढ़ा रहे थे।
اسے ہر چیز ایک ترتیب سے اپنی جگہ پر موجود پسند تھی۔ کیسی لڑکی کا انتخاب آپ نے کر لیا ہے امی؟ ایسی لڑکی کو آپ نے رامین پر ترجیح دی جو بے حد لاپرواہ ہے۔ جب آپ نے رامین اور اس کا موازنہ کیا تو آپ نے اس کو ترجیح دی۔ نہ جانے کیا آپ کا خیال کیسے رکھے گی؟ مجھے تو لگتا ہے آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ وہ تنفر سے سوچتے ہوئے کمرے میں فائل تلاش کرتا رہا تھا۔ متعلقہ فائل لینے کے بعد وہ نیچے آیا تھا۔ سماما کچن صاف کر رہی تھی اور اسے آتے دیکھ کر وہ رک گئی تھی۔ میں جا رہا ہوں، گیٹ بند کر لو، اس نے کہا تھا اور آگے بڑھ گیا تھا تو اس نے اس بات میں گردن ہلا کر اس کے پیچھے آئی۔ اس کے جاتے ہی گیٹ بند کر دیا تھا۔ اس نے خود کو کوسا تھا۔ کیا ساری گڑبڑ آج ہی ہونی تھی؟ وہ بھی اس کے سامنے؟ سوچتے ہوئے اندر کی جانب وہ بڑھ گئی تھی۔ اسے کچن بھی صاف کرنا تھا اور اسے یاد آیا کہ صبح جب وہ کمرے سے آئی تھی تو پھر آنٹی کے ساتھ وہ نیچے ہی رہی۔ کمرے کی جو کنڈیشن تھی ضرور اس کا پارا ہائی ہوا ہوگا۔ اوپر جانے کا خیال ہی نہیں آیا اور وہ کمرے کی صفائی کرنا بھول گئی۔ اب خود کو سرزش کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ تابش کے چلے جانے کے بعد سمینہ بیگم نے اس کا بہت اچھے سے خیال رکھا تھا۔ اگر وہ کسی کام کو بھی ہاتھ لگاتی تو وہ اسے منع کر دیتی۔ شادی کے چند روز بعد ابا ملنے آئے تھے اور پھر اگلے روز ان کی فلائٹ تھی۔ وہ آخری بار ان سے ملنے آئے تھے اور پھر نہ جانے کب ان کی ملاقات ہونی تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنے رویے کی معذرت کی تھی اور اس سے معافی مانگی تھی۔ سماما خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اپنے ابا کے لیے دل میں کوئی بغض یا بدگمانی نہیں رکھنا چاہتی تھی، وہ بھی اس وقت جب وہ اس سے بہت دور جا رہے تھے۔ اس نے صرف ایک درخواست کی تھی کہ وہ چاہے چند سال بعد ہی صحیح مگر اس سے ملنے آ جایا کرے۔ اسے ان کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی اور اب بھی ہوتی ہے، لیکن وہ کبھی بتا نہ پائی تھی کہ وہ انہیں کتنا یاد کرتی ہے اور نہ کبھی اماں سے ذکر کیا۔ اماں کو اگر بتاتی تو وہ اسے مارتی پیٹتی اور ابا کو کوستی رہتی، اس لیے اس نے کہنا چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ پاکستان آنے کی پوری کوشش کیا کریں گے۔ ان کا بھی بہت دل کرتا تھا اس سے ملنے کو، مگر ان کی خود ساختہ ضد نے آج اس مقام تک پہنچا دیا تھا۔ اپنے سارے گلے شکوے اس نے آنسوں میں بہا دیے تھے۔ اس نے دکھی دل کے ساتھ مسکراتے ہوئے ابا کو رخصت کر دیا تھا۔ انہوں نے بھی آنے کا وعدہ کیا تھا، پھر وہ اسے بہت سی دعائیں دے کر چلے گئے تھے۔ وہ تو ہمیشہ ان کی محبت کے لیے ترسی تھی، زندگی میں ان کا ساتھ چاہتی تھی اور وہ دعاؤں کے سپرد کر گئے تھے۔ ابا کے چلے جانے کے بعد وہ بہت اداس ہو گئی تھی اور اس کی اداسی دور کرنے کے لیے سمینہ بیگم نے ایک حل نکال لیا تھا۔ یہ میں ایک سلون کا نمبر لے کر آئی ہوں، وہاں تمہاری اپائنٹمنٹ لی ہے اور تمہاری جو شاپنگ وغیرہ رہتی ہے وہ بھی ہم ساتھ میں مل کر لیتے ہیں۔ اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پاس پہلے ہی بہت سے کپڑے موجود ہیں اور آپ نے بھی اتنی خرید کر الماری میں رکھے ہیں، پھر مزید کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی بات سن کر سماما نے کہا تھا۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ نئی نوینی دلہنوں کو نئے جوڑے پہننے چاہیے، اور پھر بشیر بھائی کی واپسی کی وجہ سے ہم نے شادی کے دن بھی کتنے کم رکھے تھے۔ نفیسہ بیگم کے چلے جانے کے بعد ان کا دکھ الگ سے تھا۔ ان حالات میں تم نے تو سلون کا چکر بھی نہیں لگایا ہوگا۔ دل ہی نہیں کیا؟ اس نے اماں کا ذکر سن کر افسردہ دل سے کہا تھا۔ اپنے دل کو بڑا کرو بیٹا، جو اللہ کو منظور۔ اب تو مجھے بھی اپنی ماں سمجھنا، اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میرے بھی تابش کی شادی کے حوالے سے بہت سے ارمان تھے، ایک ہی تو اولاد ہے میری، اور میں نے بہت چاہ سے اس لاڈ سے اسے کرنے تھے، پر حالات ایسے ہو گئے تھے کہ سادگی سے نکاح کرنا پڑا، لیکن جو ہونا تھا سو ہو گزرا۔ میں نے محلے میں مٹھائی دینے گئی تو وہاں اپنی ہمسائے سے ایک سلون کا نمبر لے کر آئی ہوں۔ میں تو خود کبھی گئی نہیں اور نہ کبھی شوق ہوا۔ ہاں مگر تمہارے تو دن ہے بننے سورنے کے، میرے ساتھ چلنا، جو بھی اس نے لکھ کر دیا ہے وہ سب کچھ کروانا ہے۔ لیکن آنٹی، اس نے کہنا چاہا۔ کوئی لیکن ویکن نہیں، تم نے میرے ساتھ چلنا ہے تو بس ڈن ہو گیا۔ آج سے تم نے مجھے آنٹی نہیں بلکہ امی کہنا ہے، جیسے تابش کہتا ہے، انہوں نے دھونس بھرے انداز میں کہا تھا۔ میں کبھی گئی نہیں ہوں اور میرا دل نہیں چاہ رہا۔ ہم نے گھر پہ کیا کرنا ہے، اس طرح دھیان بھی اپنے خیالات سے ہٹ جائے گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ چپ ہو گئی۔ پھر جو انہوں نے کہا وہ کر کے بھی دکھایا۔ سمینہ بیگم اسے لے کر ایک ہفتے تک سلون کے چکر لگاتی رہیں۔ وہاں پیڈیکیور، مینیکیور، اسکن پالش، فیشل، ہیئر ٹریٹمنٹ اور بھی نہ جانے کیا کچھ ان کی ٹائمنگ کے حساب سے کرواتی رہی تھی۔ وہ نہ صرف اس کے اپنے ساتھ سلون لے کر گئی بلکہ شاپنگ پر بھی ساتھ لے گئی۔ سماما کی پسند کے ڈھیر سارے کپڑے، جیولری اور دیگر شاپنگ کروائی۔ اس کے اتنا منع کرنے کے باوجود انہوں نے اپنی پسند کی بہت ساری چیزیں خرید کر دیں۔ سماما کے ساتھ ان کی مصروفیات بہت بڑھ گئی تھی۔ وہ ہر کام میں اور ہر کھانے میں اس کی پسند و ناپسند پوچھتی۔
वो काफ़ी अरसे से इस घर की सेटिंग के बारे में सोच रही थी। अकेले ही करना अकेले ही करने को ना इनका अपना दिल चाह रहा था और ना कोई मदद करवाने वाला था। अब उन्होंने सुमामा की राय के मुताबिक उसके साथ मिलकर फर्नीचर की सेटिंग तब्दील की थी। खिड़कियों के पर्दे और लॉन की कांट छांट तक हर चीज़ को उसकी पसंद के मुताबिक ढाल लिया था। वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ था। सुमामा ने खुद को आईने में देखा तो वो खुद बहुत ज्यादा हैरान थी। उसकी सुनहरी रंगत पालिश होकर पुरकशिश हो गई थी। चंद दिनों की मुसलसल ट्रीटमेंट के बाद उसने अपने ज़ाहिरी खूबसूरती में बहुत सी तब्दीलियां देखी थी। वो तो हमेशा सादा कपड़े पहनती थी। वो खुद को साफ सुथरा तो रखती थी लेकिन पार्लर जाने की कभी ज़रूरत महसूस नहीं थी। उसने कभी दूसरी लड़कियों की तरह खुद को सजा संवार कर नहीं रखा था। उसको सादगी पसंद थी इसलिए वो सादा ही रहती थी। लेकिन समीना बेगम के इसरार पर वो अपने पहले से काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। अच्छी डाइट और माहौल ने उस पर बहुत अच्छा असर डाला था। वो अंदर से जैसे भी ख़यालात रखती, मगर ज़ाहिरी तौर पर वो खुद को मुतमईन ज़ाहिर करना चाहती थी। वो खुद चाहे दिली तौर पर खुश ना सही, मगर इन्हें तो खुश रख सकती थी। समीना बेगम इसका इतना ख्याल रखती थी, तो उसका भी कुछ फ़र्ज़ बनता था। वो ये भी जानती थी कि वो ये सब क्यों कर रही हैं, ताकि इनका बेटा उसकी तरफ माइल हो सके और कुछ इनकी दिली ख्वाहिशात थी, जिनका वह एहतराम करते हुए इनकी खुशी के लिए सब कुछ कर रही थी। ज़िंदगी में सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो मिल रहा है, उस पर नाशुक्री करना अच्छी बात नहीं। बहुत सी चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती, लेकिन जो हमारे इख्तियार में है, इन्हें तो हम सँभाल सकते हैं। इनकी खुशी के लिए कुछ कुर्बानी तो दे सकते हैं। ताबिश 2 हफ्तों के बाद आ रहा था और समीना बेगम बहुत खुश थी, जबकि वो इसके आने का सुनकर थोड़ा कन्फ्यूज़ सी हो रही थी। पिछली बार जो कुछ हुआ था, वो इस नदामत से अभी तक बाहर नहीं आई थी। इसका दो टोक रवैया उसे बहुत कुछ पावर करवा रहा था। समीना बेगम ने उसकी पसंद और नापसंद की बहुत सी बातें बता दी थी उसे। इनकी हर बात ताबिश से शुरू होती, उसी पर ख़त्म हो जाती। वो इनकी ज़िंदगी का वाहिद मरकज़ है, जिसके गिर्द इनकी ज़िंदगी गुजर रही है। सुमामा को उन्होंने ख़ास ताकीद की थी कि वो अच्छी सी ड्रेसिंग के साथ ज्वेलरी और मेकअप भी कर ले। उसको ये सब बहुत अजीब लग रहा था। शादी के दिन दुल्हन बनी उसकी दोस्तों ने बहुत तारीफ की थी और उसने खुद भी आईने में अपने आप को देखा था कि वो कितनी प्यारी लग रही है। मगर जिसके लिए तैयार की गई थी, वो इसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। इसकी गुस्से से देखती निगाहें अभी तक इसकी नजरों से ओझल नहीं हो पाई थी। तो ये सब तैयारी किस खाते में जाएगी? वो ये सोचकर ही बहुत अजीब सी फीलिंग महसूस कर रही थी। समीना बेगम का मान रखने के लिए उसने लाइट मेकअप किया और ज्वेलरी के नाम पर सिर्फ झुमके पहने थे। वो तैयार होकर नीचे आई तो ताबिश भी ऊपर आ गया था। ताबिश भी आ चुका था। खाना वो पहले ही अम्मी के साथ मिलकर बना चुकी थी। ड्राइंग रूम से बातों की आवाज़ आ रही थी। दुपट्टे को सर पर अच्छे से सेट करके नीचे आई और ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही सलाम किया था। वालेकुम सलाम। उसने सिर्फ जवाब दिया, लेकिन देखना ज़रूरी नहीं समझा था और दोबारा से बातों में मशगूल हो गया जैसे वो वहाँ थी ही नहीं और उसे अपना आप गैर अहम लगा था। तो वो उठकर किचन में खाने का कहकर चली गई थी। घर की सेटिंग तब्दील कर दी गई थी और उसको अच्छी लगी थी, मगर कहा कुछ नहीं। समीना बेगम ने बेटे के तेवर देखे तो बोली, ताबिश बेटा, तुम इतने दिनों के बाद आए हो और शादी के बाद कहीं भी घूमने फिरने भी नहीं गए। तब तो चलो मजबूरी थी। सुमामा भी इतने दिनों से घर में रहकर बोर हो गई है। मैं सोच रही थी कि आज बाहर डिनर पर ले जाओ और इस बहाने उसकी कुछ बोरियत भी खत्म हो जाएगी। उन्होंने तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए नरमी से कहा। डिनर? उसने मुतजब नजरों से देखते हुए पूछा था जैसे उन्होंने बहुत अनोखी बात कर दी हो। हाँ, डिनर। शादी के बाद तुम इसे अपने साथ लेकर बाहर घूमने फिरने भी नहीं गए। तुमसे मामा के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया करो। मैं अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ, मुझे कुछ काम है और फिर मुझे रेस्ट भी करनी है। मैं नहीं इसे लेके जा सकता। काम तो तुम पहले भी करते हो, मगर कभी ऐसे बहाना नहीं किया। मैं बहाना नहीं कर रहा, फिर कभी चले जाएंगे। आज क्यों नहीं? तुम लोग आज ही जाओगे, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मुझे कुछ काम है। वो काम बाद में भी हो सकते हैं। पहले वो करो जो करना ज़रूरी है। बाकी सब तो ज़िंदगी में साथ-साथ चलता रहता है। एक बात याद रखो कि वो अब तुम्हारी बीवी है और तुम्हारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है, उसकी खुशियों का ख़्याल रखना। तुम यूँ टाल-मटोल से काम नहीं ले सकते। फिर कभी चले जाएँगे, उसने उकताहट से कहा था। फिर भी चले जाना, लेकिन आज तुम इसको अपने साथ लेकर जाओगे। उन्होंने अपनी बात पर ज़ोर देते हुए कहा। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो चले जाते हैं, लेकिन दोबारा आप मुझे यूँ फ़ोर्स नहीं करेंगी। अगर तुम अपनी ज़िम्मेदारियों को समझोगे और इसमें कोताही नहीं करोगे, तो मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हें फ़ोर्स करने की?
وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن اس کی انگریزی کی بہت سے الفاظ اور معنی سمجھتے ہوئے جواب دے دیتی تھی۔ انہوں نے سماما کو بھی کہہ دیا تھا کہ وہ ڈنر باہر کریں گے۔ گھر میں جو کھانا بنایا اس کا کیا؟ اس نے کنکھیوں سے تابش کو دیکھتے ہوئے کہا جو نیوز پیپر دیکھ رہا تھا۔ اس کا بھی کچھ ہو جائے گا، بس اب تیار رہنا۔ آپ بھی ساتھ چلیں گی نا؟ ارے نہیں بیٹا، مجھ سے باہر کے کھانے نہیں کھائے جاتے، تم لوگ چلے جانا۔ مجھے کچھ خاص بھوک نہیں ہے، اس نے بہانہ بناتے کہا۔ کون سا ابھی جانا ہے؟ ابھی تو شام ہے، رات کو ہی جانا ہے، تب تک وہ بھوک بھی لگ جائے گی۔ تم بس تیار رہنا، مغرب کی نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، میں وضو کر لوں۔ انہوں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ بھی کمرے میں آگے، پھر مغرب کی نماز کے بعد اپنے لیے دوسرا ڈریس نکالا تھا جو سمینہ بیگم نے اس کو پہننے کو کہا تھا۔ اپنے اسی میک اپ کو دوبارہ سیٹ کیا اور پھر جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے آ گئی تھی۔ اس کو دیکھ کر تابش نے چابی گاڑی کی اٹھائی تھی اور باہر کی جانب چل دیا کہ وہ مجبوری میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ وہ بھی خاموشی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تمام سفر یوں ہی خاموشی میں کٹ گیا۔ انہوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ سماما کی اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں مگن محو سفر تھے۔ ریسٹورنٹ پہنچ کر اس نے لاسٹ میں ایک ٹیبل بک کروایا تھا۔ سماما نے مخالف سمت منہ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ وہ جس جگہ بیٹھی تھی وہاں دیکھنے والوں کو اس کی صرف پشت نظر آتی۔ وہ لوگوں کو نہیں دیکھ سکتی تھی اور اس کے سامنے دیوار تھی۔ وہ بہت خود کو انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی اور اس کے سامنے بیٹھا شخص یوں انجان بن کر بیٹھا تھا جیسے سماما سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ وہ موبائل میں نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا اور اس کی ذات سے لا تعلق۔ ویٹر جب مینیو کارڈ رکھ کر گیا تو اس نے کہہ دیا، جو آپ کو پسند ہے وہ منگوا لیں۔ اس نے تمام وقت میں یہ پہلی بات کی جو اس نے کی تھی۔ وہاں اتنی زیادہ ڈشز تھیں اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا منگوائے۔ آرڈر دینے کے بعد وہ پھر سے موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے رامین کی نظر تابش پہ پڑی تو وہ خوشگوار حیرت سے اس کی جانب بڑھی۔ وہ سماما کو نہیں دیکھ سکی تھی۔ اس کی نظر صرف تابش پر ٹکی تھی اور سماما کی پشت تھی۔ What a great surprise, تابش! تم یہاں پر اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی جانب متوجہ کیا۔ رامین، اس نے نظر اٹھاتے ہی بے اختیار کہا تھا اور پھر اگلے لمحے سماما کی جانب دیکھا جو حیرانگی سے رامین کو دیکھ رہی تھی۔ تم کب آئے اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ ڈنر پر آئے ہو تو مجھے بھی بتا دیا ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظر سماما پر پڑی تو وہ چونک کر پوچھا، یہ کون ہے؟ اب وہ بغور اس کا معائنہ کر رہی تھی۔ یہ سماما ہے جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔ اس نے لفظ بیوی سے کہنے سے پرہیز کیا تھا۔ اوہ، تو یہ سماما ہے یعنی تمہاری بیوی؟ لفظ بیوی پر زور دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، تم یہاں کیسے؟ اس نے بات بدلتے ہی کہا تھا مگر رامین کے بدلتے تاثرات وہ دیکھ رہا تھا۔ سماما حیرانگی سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو بلیک پینٹ، بلیو اسٹائلش شارٹ فراک پہنے، مہارت سے کیے گئے میک اپ اور اپنے اسٹریٹ بالوں کو کندھے پر بے نیازی سے پیچھے کیے اور اسے گھورتے ہوئے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ معمولی سی شکل و صورت کی مالک پینڈو سی لڑکی ہے۔ جب وہ معائنہ کر چکی تو اس نے دانت پیستے تابش کو مخاطب کیا تھا۔ سماما اس کی بات پر ضبط کر کے رہ گئی تھی۔ وہ ابھی تک نہیں جان سکی تھی کہ وہ کون ہے اور اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہے۔ تم نے مجھ سے کیا کہا تھا اور یہ کیا ہے؟ اس نے تعصب سے پوچھا۔ اب ایسا بھی کوئی کمال نہیں ہے جو تم دیکھ کر حیران ہو رہی ہو، اس نے استہزائیہ ہنستے کہا۔ تابش، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ اب کی بار اس کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ یہاں بیٹھو۔ مجھے نہیں بیٹھنا۔ تم نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے، اس نے اپنی بات پر زور دیتے کہا تھا۔ رامین، کیا ہو گیا ہے؟ اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ آرام سے بیٹھ کر بھی بات ہو سکتی ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے میں اوور ریئیکٹ کر رہی ہوں؟ تم نے مجھ سے اس لڑکی کے بارے میں کیا کہا تھا بھول گئے؟ اس نے سماما کے سرخ ہوتے چہرے کی جانب دیکھا جو توہین سے سرخ ہو رہا تھا۔ میری بات سنو، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک سائڈ پر لے جاتے کہا اور اس کے ساتھ کھینچے چلی گئی۔ وہ ایک طرف لے جا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، وہ جو دیکھا تھا صرف وہی بتایا تھا۔ تم نے خود کہا تھا کہ درمیان کی راہ نکال لوں، میرے پاس صرف یہی آپشن تھا۔ نہیں، تم نے کہا تھا کہ وہ معمولی شکل و صورت رکھنے والی لڑکی ہے، اور یہ کہاں سے تمہیں معمولی لگتی ہے؟ وہ اپنی بات پر قائم تھی اور اس کی فرینڈز ایک جانب کھڑی اس کی تکرار دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو وہ خاص نہیں لگتی۔ خاص لگنے میں بھی دیر نہیں لگے گی۔ مجھے اچھی طرح کی لڑکی لگی ہے تو تمہیں کیوں نہیں لگے گی؟ جبکہ اب وہ تمہاری بیوی بھی ہے۔ اس کے یوں کہنے پر اس نے پہلی بار ضرور غور سے دیکھا تھا۔ بلیک ڈریس میں لائٹ میک اپ، اس کے چہرے کی لائٹ
رائٹ سائڈ سے کان میں ہلتے جھمکے نے اس کے متوجہ کیا تھا اور وہ اپنی نظریں سامنے ٹیبل پر رکھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسی ہی بات ہے۔ اس نے اپنی نظریں سماما پر گاڑے کہا تھا۔ اس کو لگا وہ سانولی سی آم سے نین نکوش رکھنے والی ان پڑھ لڑکی ہوگی جسے نہ بیٹھنے کا سلیقہ ہوگا اور نہ پہننے کا، مگر یہاں تو سب کچھ اس کی سوچ سے برعکس تھا اور اسے دیکھ کر اس کا دل کیسی انہونی کے احساس دلا رہا تھا۔ تم نے مجھ سے غلط بیانی کیوں کی؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ تم نے مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے وہ سب تو نہیں کہا تھا؟ کہیں یہ لڑکی تمہارے دل کو تو نہیں بھا گئی جو مفت میں انٹی کی خدمت بھی کرے گی اور تمہارے دل کو بھی بہلائے گی؟ شٹ اپ رامین، کیا بولے جا رہی ہوں؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں تمہیں اتنی صفائیاں کیوں دے رہا ہوں جب تمہیں میری کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ اس کو بھی مسلسل تکرار پر غصہ آ گیا تھا۔ جب تم نے غلط بیانی کی ہے تو وضاحت بھی تمہیں دینی پڑے گی۔ یہ صرف میری امی کی پسند ہے، مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ انٹرسٹ نہیں ہے تو ڈنر کس خوشی میں کروایا جا رہا ہے؟ اپنے آنے کا انفارم کیا ہے اور نہ اگر امی کے لیے شادی کر سکتا ہوں تو ان کی خوشی کے لیے ڈنر پر بھی لے کر آ سکتا ہوں۔ آج انٹی کی خواہش پر ڈنر کروانے آ گئے، کل کو بچوں کی خواہش بھی۔ ایک لفظ اور نہیں، اس نے ٹوکا تھا اور اس کی چلتی زبان کو بریک لگی تھی۔ میں تمہاری فضول باتیں نہیں سنوں گا، جو منہ میں آ رہا ہے بنا سوچے سمجھے بولے جا رہی ہوں۔ اس کے ماتھے پر شکنے دیکھ کر وہ دانت پیستے ہوئے خاموش ہو گئی۔ مجھے تم سے ابھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ پہلے دل سے ساری فضول باتیں نکالو اور میری مجبوری کو سمجھو۔ مجھے لگتا تھا تم مجھے انڈرسٹینڈ کرتی ہو، لیکن میں غلط تھا۔ تابش، مجھے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ ڈنر پر جوائن کرنا چاہو تو آ سکتی ہو۔ اس نے بات ختم کرتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے نہیں کرنا، میرا موڈ آف ہو چکا ہے اس لڑکی کو دیکھ کر۔ اپنا غصہ ضبط کرتے اس نے قدرے تحمل سے کہا تھا۔ جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے بھی اصرار نہیں کیا تھا۔ جو ہو گیا تھا وہ کافی تھا۔ میں چلتی ہوں، رات میں بات ہوگی۔ ایک چٹتی نگاہ سماما پر اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا اور ٹک ٹک کرتی چلی گئی تھی۔ اس کو جاتا دیکھ کر اس نے بھی سرد آہ خارج کی تھی اور اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ویٹر کھانا لگا کر جا چکا تھا۔ سماما نے ایک بار مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ اپنے ہی مسئلے میں الجھے ہوئے تھے اور دوبارہ دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کو نظر انداز کر کے کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ اس کے تاثرات سپاٹ تھے۔ کھانے کے مینرز آتے ہیں؟ اسے فرائیڈ رائس اپنی پلیٹ میں ڈالتے دیکھ کر کہا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکی وہ پوچھ رہا ہے یا طنز کر رہا ہے۔ چند لمحوں کے بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی۔ مینرز کا تو پتہ نہیں، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ ہاتھ سے کھانا سنت ہے۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ اس کے جواب پر اس نے کچھ نہیں کہا تھا اور اپنے کھانے میں مشغول ہو گیا، لیکن اس کو کھانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل اس کی تصحیح کر رہا تھا، ہاتھ روک کر اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ وہ بلیک پینٹ کے ساتھ لائٹ براؤن شرٹ پہنے بیٹھا۔ وہ شخص کسی کا بھی خواب ہو سکتا تھا۔ یہ ایک ایسا خواب جس کی کبھی اس نے تمنا نہیں کی تھی۔ وہ اسے آسمان جیسا لگا تھا اور اسے کبھی بھی آسمان کو چھونے کی خواہش نہیں تھی۔ وہ زمین ذات تھی اور اسے زمین پر ہی رہنا پسند تھا۔ وہ ایک عام سے مرد کی خواہش کرتی تھی جو اس کے ساتھ پرخلوص ہو، جیسے اس کا ہنسنے بولنے اور خاموش رہنے سے فرق پڑتا ہو۔ اس نے اپنے ابا جیسے شخص کی کبھی خواہش نہیں کی تھی اور نہ چاہتی تھی کہ کل کو وہ بھی کسی سماما جیسے لڑکی کو جنم دے۔ وہ بخت کے تخت پر بیٹھا ہوا ایک نایاب شہزادہ اور میں دریچے سے جھانکتی ایک عام سی لڑکی۔ اس کی پسند تھی شہر کی خوبصورت کوئی اور میں ٹھہری عام سی شکل کی دیہاتی لڑکی۔ اس لڑکی کی بے تکلفی اور تابش کی وضاحت دینا اس کی آنکھوں سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ سامنے پڑے کھانے سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ چاول کا ایک چمچ نگلنا مشکل ہو گیا تھا اور وہ اجنبی بنا رغبت سے کھا رہا تھا یا پھر محض اسے دکھا رہا تھا۔ وہ سمجھ نہ پائی۔ برائے نام کھانا کھا کر وہ گھر آ گئی تھی اور واپسی کا سفر بھی خاموشی سے کٹ گیا۔ گھر آنے کے بعد کچھ دیر سمینہ بیگم کے پاس رک گئے تھے۔ تابش کچھ دیر بیٹھ کر چلا گیا۔ وہ ان کے پاس بیٹھی رہی۔ کمرے میں جانے کا حوصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا، پھر بھی اسے جانا تو تھا۔ وہ کمرے میں آئی پر لیپ ٹاپ لیے اسکرین کو دیکھتے وہ تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ کانوں میں بھی ہینڈ فری تھی۔ وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے زیادہ غور نہیں کیا اور وضو کرنے کے بعد نماز ادا کرنے کی نیت سے وہیں جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی تھی۔ تابش جو رامین سے بات کر رہا تھا اس کو نماز ادا کرتے دیکھ کر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس کے بولنے کی آواز کمرے تک آ رہی تھی، یعنی وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ نماز سے فارغ ہوئی، تذبذب کا شکار صوفے پر ٹک گئی تھی۔ جب وہ یہاں پر نہیں تھا، کسی بھی ہچکچاہٹ کے بغیر بیڈ استعمال کر رہی تھی۔
مگر اب وہ آیا ہوا تھا اور وہ خاموشی سے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں اور اس کو یوں بیٹھے دیکھ کر رک گیا تھا، پھر چند پل کے بعد بولا، وہاں الماری میں دوسرا کمبل پڑا ہے، امی کی نظروں میں نہ آئے۔ یہ کہہ کر دوبارہ اپنی مخصوص جگہ پر جا کر بیٹھ گیا تھا جہاں وہ کچھ دیر پہلے بیٹھا تھا۔ پھر وہ اٹھی اور الماری سے کمبل نکالا۔ وہ رک کر دیکھنے لگی اور پزل ہوتے پوچھا، کہاں پر؟ اس نے اتنی آہستہ سے کہا کہ وہ ٹھیک سے سن بھی نہ پایا، مگر اس کی سوالیہ نظروں کو ضرور سمجھ گیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، کمرے میں ایک بیڈ، دو صوفے اور ایک قالین ہے، جہاں بھی تمہارا دل کرے سو جاؤ۔ اب یہ بھی میں بتاؤں کہ کہاں سونا ہے کہاں نہیں؟ الٹا وہ اس سے پوچھ رہا تھا اور پھر سر جھٹک کر اسکرین کو دیکھتے ہوئے جتایا تھا۔ وہ اتنی چیزیں گنوا رہا تھا تو مطلب صاف تھا کہ وہ کہیں بھی سوئے، اسے فرق نہیں پڑتا۔ اسے اپنی مزید تجدید نہیں کروانی تھی۔ اس نے سرہانہ اٹھا کر صوفے پر رکھا اور وہیں صوفے پر لیٹ گئی اور پھر اپنا چہرہ کمبل میں چھپا لیا تھا۔ وہ سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور، آنکھوں میں ہوتے ہوئے بھی کوسوں دور تھی۔ حسب معمول وہ صبح جلدی اٹھ گئی تھی۔ نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی تھی اور ناشتہ بنانے کچن میں آ گئی تھی۔ جب ناشتہ ریڈی ہو گیا تو سمینہ بیگم نے تابش کو اٹھانے کے لیے کہا تھا اور وہ انکار نہ کرنا چاہتی تھی۔ بیٹا تابش کو بلا لاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اسے یوں ہی برتن سیٹ کرتے دیکھا تو دوبارہ کہا، تو وہ جی اچھا کہہ کر اوپر چلی گئی۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کو کیسے جگائے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ وہ پہلے ہی اٹھ گیا تھا اور اسے جگانا نہیں پڑا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد معمول کے کام کرنے لگی تھی اور تابش ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ نیوز چینل لگا کر دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کے موبائل پر بیل ہونے لگی۔ اظہر کا نمبر دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی اور اس نے جلدی سے کال پک کر لی۔ اور بھائی کہاں ہو؟ تم نے شادی کیا کروا لی؟ مجھے تو بھول ہی گئے۔ رسمی دعا سلام کے بعد اس نے تنگ کرتے ہوئے کہا تھا، ہاں جیسے شادی کے لیے میں مرا جا رہا تھا۔ اس نے تلخ ہوتے ہوئے کہا، اتنی بھی ناشکری اچھی نہیں ہوتی۔ اچھا یہ بتا، گھر کا چکر لگایا بھی ہے کہ نہیں؟ گھر آیا ہوں۔ کب آئے اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ اس نے ناراض ہوتے ہوئے پوچھا۔ یار میں مریخ سے ہو کر نہیں آیا، اسی زمین کا باسی ہوں جو سب حیران ہو کر پوچھ رہے ہیں۔ چلو مان لیا مریخ سے نہیں آئے اور اسی زمین کے باسی ہو، مگر شادی کے بعد تو پہلی بار آئے ہو، اس لیے سب کا پوچھنا بنتا ہے۔ مجھے اس فضول سے سوال میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تم سناؤ اپنا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اور تم ادھر کا چکر کب لگاؤ گے؟ بلکہ میں سوچ رہا تھا آپ سب کو ڈنر یا لنچ پر انوائٹ کرنا ہے۔ تم اپنا پلان بتا دو، پھر اس حساب سے سب کچھ پلان کر لیں گے۔ اظہر تمہیں پتہ بھی ہے شادی کن حالات میں ہوئی ہے اور تم پھر بھی فارمیلٹیز میں پڑ رہے ہو۔ شادی جن حالات میں بھی ہوئی ہے، لیکن تم یہ سب ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ سماما ایک اچھی لڑکی ہے۔ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ اگر تم فری ہو تو میں تمہاری طرف آ جاؤں۔ اس نے بات بدلتے کہا، تمہارے لیے میں فری ہوں۔ اس سے بات کرنے کے بعد وہ اٹھ کر جانے لگا تھا۔ گھر کے داخلی دروازے سے ثروت خالہ اور ان کے ساتھ ان کے دونوں بچے آتے دکھائی دیے تھے۔ ان کے آتے ہی گھر میں ایک شور سا برپا ہو گیا تھا۔ وہ آتے ہی سمینہ بیگم کے گلے لگی اور انہیں مبارکباد دینے لگی۔ شاید انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ تابش کی شادی کا، تبھی اتنا جوش اور محبت امڑ رہی تھی۔ سمینہ بہن، آپ نے اپنے تابش کی شادی کر دی اور مجھے بلایا تک نہیں، مجھے ایک فون ہی کر دیتی اور میں بھی اس کی شادی میں شرکت کر لیتی۔ لیکن آپ نے تو بالکل خیروں جیسا سلوک کیا۔ بہن بھی کہتی ہو اور تابش کی شادی میں بھی بلایا نہیں۔ انہوں نے گلے ملتے ہی ڈھیر سارے شکوے کر دیے تھے۔ تمہارا نمبر ہی بن جا رہا تھا تو کیسے فون کرتی؟ شادی کے دن بھی بہت کم رکھے تھے، پھر اس کی تیاری میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن تمہاری کمی جو رہ گئی تھی وہ کوئی بھی پوری نہ کر سکا۔ ہاں میرے موبائل کا مسئلہ ہو گیا تھا، مجھے کیا معلوم تھا وہاں اتنے دن لگ جائیں گے۔ ابا جان کی بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے آنے میں مجھے 2 ماہ لگ گئے۔ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا۔ ثروت خالہ جو سمینہ بیگم کی ہمسائی اور منہ بولی بہن تھی، وہ کوئٹہ اپنی بہن کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے گئیں۔ وہاں 1 ماہ رکنے کا ارادہ تھا، پھر شادی کے بعد ابا کی طبیعت کے باعث 1 ماہ اور گزار آئی تھی، اور آتے ہی جب انہیں تابش کا معلوم ہوا تو فوراً مبارکباد اور شکوہ کرنے پہنچ گئیں۔ میں شادی میں شامل نہ ہو سکی، اس بات کا دکھ رہے گا، انہوں نے افسوس کرتے ہوئے کہا تھا۔ خیر جو ہونا تھا ہو گزرا۔ تابش تمہیں بہت بہت مبارک ہو۔ اپنی دلہن تو دکھاؤ، کہاں چھپا کر رکھا ہے؟ مسکراتے ہوئے انہوں نے تابش کو تنگ کرتے ہوئے کہا، مجھے پہلے کی ہی ان کی آمد سے بیزار تھا، اوپر سے ان کے سوال پر مزید بدمزہ ہوا تھا۔ سمینہ، سماما بیٹا اپنی خالہ سے آ کر ملو۔ سمینہ بیگم نے سماما کو بلایا تھا جو کچن میں کھڑی ان کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ میں تمہاری بہو کی بات کر رہی ہوں، یہ لڑکی بھی ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے،
اس کا رشتہ کیا ہے کہیں؟ اگر کہیں بات پکی نہیں ہے تو میرے بھائی سے سربت خالہ جو نان سٹاپ شروع ہوئیں اسے سمینہ بیگم کو ہی روکنا پڑا۔ سماما ہی میری بہو ہے، میرے تابش کی دلہن، مصنوعی ناراضگی سے بتایا تھا۔ مذاق تو نہ کرو، تابش تو رامین سے شادی کرنا چاہتا تھا، پھر اچانک سے یہ لڑکی تمہاری بہو کیسے بن گئی؟ حیرت سے استفسار کیا گیا۔ ان کی اس بات سے جہاں تابش کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے، وہیں سمینہ بیگم کی اس کا سماما کے سامنے یوں انکشاف ہر ایک پل کے لیے گھبرا گئی تھی۔ سماما چونک کر ان سب کو دیکھنے لگی۔ اس کو کل ریسٹورنٹ میں رامین اور تابش کا بحث کرنا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جانا چند پل میں سب کچھ سمجھ میں آ گیا تھا۔ مجھے ہمیشہ سماما جیسی بہو کی خواہش تھی اور اللہ نے میری دعائیں قبول کر لی۔ یہ میری بہو ہے، میرے تابش کی دلہن، انہوں نے بات سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کمال کیسے ہو گیا؟ وہ اب بھی حیران کھڑی پوچھ رہی تھی۔ رامین، سمینہ بیگم نے کئی بار اس سے ذکر کیا تھا کہ تابش کا جھکاؤ اس جانب ہے۔ اس حوالے سے وہ کافی فکر مند بھی تھیں اور رامین بھی اکثر آتی جاتی رہتی تھی۔ سباما کو دیکھ کر ان کا حیران ہونا بنتا تھا۔ وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، میری بیٹی سے نہیں ملے آئیں گی؟ ہاں کیوں نہیں؟ تابش کا رویہ دیکھ کر انہوں نے زبردستی مسکراتے کہا تھا، جبکہ وہ تنفر سے قریب سے گزر گیا تھا۔ السلام علیکم۔ سمائمہ نے ہی انہیں متوجہ کیا تھا، جو باہر جاتے تابش کو دیکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اس کے سلام کا جواب دیتے کہا، ماشاءاللہ سے یہ تو بہت پیاری اور سلجھی ہوئی بچی ہے، کہاں سے ڈھونڈ لائیں آپ؟ اس کے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ سب بتاؤں گی، پہلے آرام سے بیٹھو تو صحیح، ڈرائنگ روم کی جانب اشارہ کرتے کہا تھا۔ اتنے دن لگا دی اور سفر کیسا گزرا؟ سفر بھی اچھا گزر گیا، انہوں نے آرام دہ حالت میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ اس کی اور بہنیں بھی ہیں؟ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے ایسی لڑکی کی تلاش ہے جو ہمیں نہ ملی پر آپ کو مل گئی، انہوں نے رازداری سے پوچھا تھا۔ انہیں وہ کچھ زیادہ اچھی لگی تھی، وہ بھی سمینہ بیگم جیسے خیالات رکھتی تھی، اس لیے خوبیاں بھی ویسے ہی ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ بس بہن کیا بتاؤں، کیسا کڑا وقت جھیلا ہے سماما نے، پھر وہ کہنا شروع ہوئی تو سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ اور سربت خالہ ہمدردی اور محبت کے جذبات لیے بار بار سماما کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی باتوں کے دوران سماما افسردہ دل سے ان کے لیے چائے بنانے کچن میں چلی گئی تھی۔ اماں کے ذکر پر پرانے زخم پھر سے تازہ ہو گئے تھے، آنکھیں بھر آئی تھی اور دل بے حد اداس ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے رامین اور تابش کے متعلق جو کچھ معلوم ہوا تھا وہ ان زخموں کو خریدنے کا کام کر رہا تھا، جو بھی ٹھیک سے مدمل بھی نہ ہو سکے تھے اور وہ پھر سے تازہ ہو گئے تھے۔ وہ چائے دینے آئی تو سربت خالہ نے اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ ماں باپ کی وجہ سے رو رہی ہے، پر وہ یہ جان نہ سکی ان آنسوؤں کی وجہ میں کچھ نئے رشتے بھی شامل ہو گئے تھے جو مزید اذیت سے دوچار کر رہے تھے۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ تابش سے اپنے تعلق کے متعلق ضرور بات کرے گی۔ وہ سب کے سامنے تو اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے۔ وہ اماں کی طرح ان کی نارسائی پر لڑ جھگڑ نہیں سکتی تھی، مگر اپنا بھرم بھی تو رکھنا تھا۔